अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। आज हम 14 दिन बाद ठीक मैम, मिल आप रहे हैं। सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और जज़ाकल्लाह। 14 दिन में इंशाल्लाह आपने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, कुछ ज्यादा पढ़ा होगा। आज सुबह जितनी ज्यादा वीडियोस आई उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि आप बड़े जोश और जज्बे से आज क्लास में आ रहे हैं। तो आज का सबक शुरू कर लेते हैं फिर। आज का जी सबक मैम। है सबक नंबर 9। इसमें ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। हम कर रहे हैं हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, और ये कोर्स का सिलसिला है आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। और पहले हिस्से में हम इंशाल्लाह दुरूद का तर्जुमा सीखेंगे, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। और फिर ग्रामर में हम फेले माजी सीखेंगे। नुक्ता तालीम या शौक होगा आखिर पे। इस सारे सबक में हमने 9 लफ्ज सीखने हैं, सिर्फ 9 लफ्ज, लेकिन ये 9 लफ्ज कुरान में 390 दफा आए। तो देखते हैं, सीखते हैं आगे चल के। इस तरह जब हम सबक नंबर 9 आज का मुकम्मल कर चुकेंगे ना, तो पहली क्लास से अब तक के असबाक में हम कुल सीख लेंगे 102 लफ्ज। और वो 102 लफ्ज कुरान में 27,926 दफा आए। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 ऐसे अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 दफा आए हैं। इसीलिए आपको ये बैटरी 0 से यहाँ 78,000 तक नजर आती है। इसका मतलब ये है कि इन 78,000 अल्फाज को हम सीख रहे हैं। तो अभी हम चूंकि लेवल 1 पे हैं, तो आप देखें 0 से हमने शुरू किया, 50, 5,000, 10,000, 20,000, और आज हम 30,000 के करीब पहुंचेंगे, यानी वही 27,926 की तादाद होगी पूरी। इसी तरह आप ये कोशिश मुसलसल जारी रखें, तो थोड़े 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 लफ्ज आप सीखती रहेंगी, और इंशाल्लाह फिर आप 78,000 लफ्ज का भी टारगेट पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। ये आपके साथ होमवर्क का रिमाइंडर है, जिसमें 2 तिलावत के होमवर्क हैं, 5 मिनट हाफजे से, 5 मिनट मुसहफ से देख के, 2 पढ़ने के होमवर्क हैं, एक आपका वीडियो देखने सुनने का है, एक होमवर्क आपका अपने साथी के साथ कोर्स मिलकर करने का, और आखिरी होमवर्क है आपका नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। ठीक है, जो भी सूरतें याद हैं वो बदल बदल कर मुख्तलिफ सूरतें पढ़ा करें। नमाज में सिर्फ छोटी छोटी सूरतें नहीं पढ़नी होती, जो भी आपको हिफ्स हो वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश किया करें ऐसे। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। मुंतखब हैं तो ये बात है ना कि आप बीच में एक पूरे हफ्ते के गैप के बाद आज 14 दिन बाद भी आप उसी शौक, बल्कि पिछले शौक की निस्बत मैं कहूंगी आज शायद मुझे जज्बा ज्यादा नजर आ रहा है, ज्यादा शौक से आके बैठे हैं। किसने दिल में डाली है ये बात? अल्लाह ने ना। तो ये साफ निशानी है कि आप मुंतखब हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ बहुत प्यारी दुआ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए भी किया करते थे। कुरान में भी है, ये अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई थी, तो हमें ये कसरत से पढ़नी चाहिए। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये दुआ भी किया करें, ताकि एक बरकत वाला हम सब के लिए सीखने सिखाने वाला माहौल। पॉकेट बुक का रिमाइंडर है, आपके पास अल्फाज मैनी का कार्ड मौजूद है, इसे अक्सर अपने पास रखें। अपने पास तो हमेशा ही रखें, लेकिन अक्सर निकालें, देखें जब आपको मौका मिले, आप इसके अल्फाज मैनी जितनी क्लासें आपने पढ़ ली हुई हैं वहां तक के अल्फाज मैनी दोहराए। आप देखेंगे कि सिर्फ देख कर वो अल्फाज मैनी दोहराने से ही आपको वो सब मैनी याद हो जाएंगे, और कुरान के वो सब लफ्ज आपको तर्जुमा पता होगा कि ये लफ्ज का तर्जुमा क्या होता है। तो हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक क्या है? हमने आज सीखना है दुरूद, दुरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी क्या है? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। यानी दुरूद क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है दुरूद।
اور کتنا اچھا بھی لگتا ہے، کتنی حیرت بھی ہوتی ہے کہ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد، ہزاروں میل دور مسلمان یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے اللہ کے فضل سے اگر مسلمان ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں نا، ہم تک تو اسلام ان کی محنتوں سے آیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ میں آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اتنے سالوں بعد، اتنی نسلوں بعد اگر ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کبھی ایسے ہوا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر کی تھکن کے باوجود کسی قبیلہ کو دعوت دینے گئے ہوں، اور اس قبیلہ کی نسلوں سے چلتی ہوئی وہ دعوت جو ہے ہماری نسل تک، ہمارے آباء و اجداد تک، مجھ تک پہنچی۔ اور اس طرح اگر میں سوچوں تو اس بات کو محسوس کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا ہم پر احسان ہے، لیکن اس احسان کا ہم انہیں کیا بدلہ دے سکتے ہیں آج یہاں بیٹھے، جبکہ وہ ہم میں موجود نہیں ہے، وقت بہت گزر چکا ہے، فاصلہ بہت ہے، تو ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کھانے پہ انہیں نہیں بلا سکتے، تحفہ ہم انہیں نہیں دے سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے فی الحال، تو پھر کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، ہمارے اختیار میں ہے ان کے لیے دعا کرنی، ان کی اطاعت کرنا، تو دعا کریں ان کے لیے۔ اور یہ جو درود ہے نا، یہ بہترین دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہمارے لیے کیا، اس کا اجر ان کو انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کا تحفہ بھیجنے کے محتاج نہیں ہے۔ میں دعا کروں ان کے لیے یا نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر ان کا محفوظ رکھا ہے۔ تو اگر ہم دعا کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے اعزاز کی بھی بات ہے، ثواب کی بھی وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کرنے پر الٹا ہمیں ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ سوچیں ذرا، یہ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی ہے کہ جو شخص میرے پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت کرتی ہے۔ تو آج تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ زیادہ سے زیادہ درود جمعہ والا دن پڑھا کریں۔ تو آج تو ایک مبارک دن ہے، آپ درود بھی آج ہی سیکھ رہے ہیں ترجمہ، تو جتنی کوشش ہو، جتنا ممکن ہو، آج زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ تو اس کا انشاءاللہ درود بڑی خوبصورت تحائف کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، ہر انسان کا ہر درود پہنچایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میری اور آپ کی طرف سے بھی ایک اتنا خوبصورت تحفہ جائے گا، یہ میرے اور آپ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اور بالخصوص میرے لیے کہ آپ آج مجھ سے انشاءاللہ اس کا ترجمہ سیکھ کے درود پڑھیں گے، تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بھی ایک میرے لیے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہوگی کہ اتنے سارے لوگوں کو میں نے درود کا ترجمہ سکھایا تھا، اور وہ پھر اس دن انہوں نے آپ پہ اتنا درود بھیجا بھی تھا۔ تو آپ میری اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لیے ایک خواہش پیدا کریں گے، آپ بھی اس جگہ پہ آئیں کہ آپ دوسروں کو درود سکھا سکیں، اس کا ترجمہ سکھا سکیں، پھر جب جب تک وہ کوئی پڑھتا رہے گا، اس کا اجر آپ کو بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ہم اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو لفظ ہے اللہم، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، اللہ کو پکارنے کے لیے اللہم دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں، جہاں بھی جو بھی جملہ اللہم سے شروع ہو تو سمجھ جائیں کہ یہاں کوئی دعا ہے، کوئی پکار ہے۔ اللہم اے اللہ، صلی، لفظ جو صلی ہے نا، صلی، اس کا مطلب ہم ابھی کریں گے رحمت بھیج، یعنی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت بھیج، صلی رحمت بھیج۔
اب جو سلی لفظ ہے، اس کا مطلب ہم نے یہاں پہ رحمت بھیج کیوں لکھا ہے، کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد آ رہا ہے علا، یہ حرف جر ہے نا۔ اور آپ نے حرف جر کے بارے میں ایک بات پچھلی کلاس میں سیکھ لی تھی کہ بعض اوقات عربی میں حرف جر بدلنے سے جملے کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن میں عربی میں آپ کو جہاں صلی کے بعد علا والا حرف جر نظر آئے تو پھر اس کا مطلب رحمت سے ریلیونٹ ہوگا، رحمت بھیجنے سے، رحمت دینے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صلی کے بعد لامزر لی، اب دیکھیں لی اور یہ علا میں فرق ہے۔ لی والا حرف بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سلی کے بعد اگر لی کا حرف جر آ جائے تو پھر اس سلی کا مطلب رحمت بھیجنے سے ریلیونٹ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے سے متعلق، ٹھیک ہے۔ سلاد لفظ اسی سے بنا ہوا ہے، سلاد۔ تو سلی لی لکھا ہوگا جیسے سورہ کوثر میں ہوتا ہے، فصلی لربک وانحر، یہاں ہم پتہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے سلی لی نہیں پڑھا، یہاں پہ ہم نے سلی علی پڑھا ہے، اس لیے ہم سلی علی کا ترجمہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیج۔ اب آپ کو یہ بات یاد ہو گئی کہ سلی کے بعد علی لکھا ہو تو مطلب کرنا ہے رحمت بھیجنے سے، ٹھیک ہے۔ تو سلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، سلام ہو آپ پر، اللہ، یہ جو اللہ ہے نا جوڑ کے کم کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو یہاں علیہ بن جاتا ہے، اسی کا مطلب ہے پر، تو وہی سلام سے اس کا معنی یاد رکھ لے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی ان کا نام لیا جائے فوراً درود بھیجا کریں، یعنی ان پہ درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، ٹھیک ہے۔ وعلی آلی، وا کا مطلب آپ کو آتا ہے، سارے بتائیں ذرا وا کا مطلب کیا ہے؟ اور اور علا کا اور مطلب کیا ہے؟ آل علا کا مطلب پر پر، شاباش، اور پر، آل، آل، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم آل آل کا معنی دیکھتے ہیں کہ آل ہوتا کیا ہے، اور آل پر، ٹھیک ہے، اس کا معنی اس طرح سے کر لیں گے، اور آل پر۔ تو آل کیا ہے؟ یہ آل لفظ، ٹھیک ہے، اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک اپنے خاندان والے، آل کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا آل اولاد، وہ اسی لیے کہتے ہیں خاندان والے، اور دوسرے ایک اور بھی لوگ ہوتے ہیں، صرف خاندان والے اولاد صرف نہیں ہوتی بلکہ اتباع کرنے والے، ٹھیک ہے، پیروی کرنے والے جو اس کو مانتے ہیں، وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو والا، آلی اور آل پر، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اہل، اہل اور آل میں فرق ہے، آل میں تو صرف حمزہ اور لام ہے، یہاں حمزہ، ہا اور لام ہے۔ اہل جو ہوتا ہے یہ صرف خاندان والے ہوتے ہیں، اس میں پیروی کرنے والے لوگ شامل نہیں، اہل میں صرف خاندان والے ہوتے ہیں، لیکن آل میں خاندان والے بھی اور اتباع کرنے والے بھی شامل ہیں۔ تو ہم نے یہاں کیا کہا؟ اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس کی تشریح دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کریں، آپ بڑی خوبصورت دعا آج سیکھ رہے ہیں جس کے بہت بلند درجے ہیں اللہ کے ہاں، تو محسوس کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عزت اور عقیدت، اس بات کو محسوس بھی کریں، تصور میں بھی لے کے آئیں کہ جو جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ ان کو بڑی خوبصورت شکل میں تحفے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر اپنے لیے دعا کریں، احتساب کریں، پلان کریں، تبلیغ کریں، مثلاً یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق ملے، احتساب کریں کہ میں پہلی زندگی میں کتنا کا درود بھیجتا رہا ہوں، پلان کریں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے، آج سیکھنا ہے، اسے پھیلانا بھی ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، خود بھی پڑھنا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ تو صلی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر۔ اصل میں جو رحمت بھیجنے کی دعا ہم کرتے ہیں نا،
وہ کیا اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے، کیا رحمت، کس شکل میں رحمت، رحمتوں کی بارش، مہربانی، ان کا نام بلند ہونا، ان کا درجہ بلند ہونا. تو دیکھیں یہ دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں نا. ان کے لیے جتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اتنی عزت احترام اکرام اور کسی کا نہیں ہے. ان کا نام جتنا دنیا میں روشن ہے اتنا کس کا ہے. ان کے درجے جتنے بلند ہیں وہ اتنے درجے تو کسی کے نہیں ہیں. تو یہ ہے رحمت بھیجنے کا مطلب، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہے کہ اس نے اتنی کرم نوازی ان پر کی ہوئی ہے. پھر آل کا لفظ آ گیا تھا یہاں پہ. آل کے دو معنی میں نے آپ کو بتا دیے، کہ ایک تو ان کے خاندان والے. اب خاندان میں کون کون شامل ہے؟ ان کی اپنی اولاد اور ان کی ازواج مطلقات، یعنی ان کی بیویاں. ٹھیک ہے. تو ہماری مائیں امہات المؤمنین جو ہے نا، وہ مومنوں کی مائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، وہ آل میں شامل ہے، خاندان والوں میں شامل ہے. اور دوسرے میں اور آپ اور باقی دوسرے بھی سب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، مسلمان ہیں. تو اتباع کرنے والے، اگر ہم دوسرا معنی بھی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. عہد سے مراد صرف خاندان والے ہیں، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا. تو یہاں ہم اصل میں یہ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے. ہمارے بس کی بات تو نہیں کہ ہم انہیں بدلہ دے سکیں. ہم انہیں بدلہ دے بھی کیا سکتے ہیں؟ بدلہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتے ہیں ان کی ان مہربانیوں کا. تو یہاں پہ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ اپنی جناب سے ان پہ رحمتوں کی بارش کر دیں. آمین. اب اس کو ذرا سارے آج دہرائیں، اتنے اچھے طریقے سے، اتنے خلوص کے ساتھ دہرائیں کہ واقعی یہ بڑی خوبصورت شکل میں تحفہ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے. کہ آج کاوش ویلفیئر سینٹر کے ان سینٹرز سے اسٹوڈنٹس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. دہرائیں سارے مل کے. صلی رحمت دے علی محمد محمد پر وآل آل اور آل پر محمد محمد چلے جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. اب ہم اس کا الگ الگ لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کا لکھا ہو یا کما لکھا ہو، یعنی کا پتہ ہے لفظ کے شروع میں اگر لکھا ہو تو پھر ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے، چاہے آپ کو ایسے کسی لفظ کے شروع میں لکھا ہوا نظر آ جائے، چاہے اس طرح سے لکھا ہوا نظر آ جائے، معنی ہوگا جیسے. تو یہاں ہے کما. کما کا مطلب جیسے. سلیتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں بھی سل والا لفظ ہے نا، اور فوراً بعد ہے علا. تو یہاں بھی ہم ترجمہ رحمت بھیجنے والا کریں گے. سلیتا. تا زبر تا کا مطلب ہے تو نے، آپ نے، اللہ نے. سلیتا بھیجی رحمت تو نے، علا ابراہیم ابراہیم پر. یہ والی بات اب ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. سلی نماز پڑھ، سلی علی رحمت بھیج، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. اور آپ سب ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت برگزیدہ پیغمبر تھے. وعلی آل ابراہیم، اور اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، ذرا بتائیں. وا کا مطلب، علی کا مطلب پر، آلی کا مطلب آل. ٹھیک ہے. اور ابراہیم کا مطلب ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. ٹھیک ہے. یہ تو آسان ہو گیا نا آپ کے لیے. آگے چلتے ہیں. اس بات کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت، ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے سارے مسلمان، سب عیسائی اور سب یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. ہمارے نبی میں وہ فی الحال اختلاف کرتے ہیں نا. یہودی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے. جو عیسائی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ابھی نہیں مانتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا مقام اور ایسی امامت اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نا یہ سارے اہل کتاب اللہ کا نبی مانتے ہیں.
تو ہم یہاں پہ جب بھی نماز کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان ہیں، جب بھی وہ درود شریف میں یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جیسا مقام اور جیسی امامت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، ویسی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کر، ایسی قبولیت انہیں عطا فرما کے زمین پہ رہنے والے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مان لیں۔ اور آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، وہ یہ ہمیں بتا کر گئے ہیں ایک حدیث، ایک نہیں کچھ احادیث ہیں جن کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، تو وہ وقت ہوگا جب ساری دنیا کے سب مسلمان، ناٹ اونلی کرسچنز اور جیوز، ہندو، کافر، مشرک، کمیونسٹ، بدھ مت، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان لیں گے، اسلام کو سچا دین مان لیں گے، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے۔ اچھا، اس دعا کا، اس جملے کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اب خوب نوازیے، خوب عطا کیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء کے سردار ہیں، اور یہ دعا بھی ہماری قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے ایک بہت بڑی عنایت یہ تھی کہ ان کی نسل میں، نسل در نسل انہی کی اولاد میں پیغمبر آتے رہے، کئی سو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے اگلی نسلوں میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی ایک نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا ہماری اس طرح قبول ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ تو اب جو بھی مسلمان اب ہوتے ہیں ان کے بعد سے، ان کے وقت سے لے کے اب تک، وہ کیا قیامت تک، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کو پیغمبر ماننے والے ہیں، یعنی ان کی شریعت پہ چلنے والے ہیں۔ تو یہ دعا ہماری اس لحاظ سے بھی قبول ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے لیے دعا کا موقع یہ بنتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے سبھی لوگ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ ان پہ رحمت بھیج اور ان کو ایسا مقام عطا کر جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، یعنی جیسے ان کو سب پیغمبر مانتے ہیں تو ہمارے نبی کو بھی سب پیغمبر ماننے لگے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف درود پڑھ کے یہ بات پوری ہو جائے گی؟ دیکھیں، آل والا لفظ ہم بولتے ہیں، آل میں اور آپ شامل اس وقت ہوں گے جب ہم ان کی پیروی کریں گے، تو مجھے اور آپ کو ان کے پہنچائے ہوئے پیغامات کی پیروی کرنی ہے اور ان پیغامات کو آگے پھیلانا ہے، یہی کام انہوں نے کیا ہے، یعنی ہم ویسے بنے جیسے وہ تھے، تو پھر اس درود کا صحیح حق ادا ہوتا ہے۔ اب سارے پھر اسی خلوص اور اسی خوبصورتی کے ساتھ، پورے جذبے اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پھر اس کو دہرائیں۔ آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی؟ یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے، کما جیسے ٹھیک ہے، اگلے الفاظ ہیں انکا حمید مجید۔ تو انکا کا مطلب ہے بے شک تو، حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا۔ ایک ایک لفظ دیکھیں، انکا، انکا کا مطلب ہے بے شک تو بے شک تو کیا ہوا؟ یہ دو ٹکڑے ہیں، ایک لفظ ہے انا، دوسرا لفظ ہے کا۔ تو انا کا مطلب بے شک اور کا مطلب تو، تیرا، تجھے۔ ایک منٹ ذرا، اچھا جی، بچوں کو پتا چل جائے کہ کلاس ہو رہی ہے تو پھر وہ بڑوں سے زیادہ شوق سے آ کے سیکھنا شروع ہو جاتے۔ انا بے شک، کا تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ٹکڑے ہو گئے اور ان کو ملا کر بنا انا کا، بے شک تو۔ آگے ہے حمید،
हमीद हमद से बना हुआ है। याद करें, हमने हमद लफ्ज सीख लिया हुआ है, अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र। तो यहाँ हमीद है, हमीद का मतलब है तारीफ के काबिल। हमद बजाते खुद तारीफ होता है, और हमीद तारीफ के काबिल। और मजद, मजीद जो लफ्ज है ना, मजीद, इसका मतलब होता है बुजुर्गी वाला। पता है किस तरह? बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई, कमाल के दर्जा पर हासिल हो। सबसे ज्यादा बुजुर्ग तो अल्लाह है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो बहुत ज़ईफ होते हैं, बूढ़े होते हैं, हम कहते हैं ये बुजुर्ग है। बुजुर्ग उसको कहते हैं जो बहुत पहले से उम्र गुजार रहा हो, और बड़ी इज्जत और वकार के साथ गुजार रहा हो, तो उसको बुजुर्ग कहा जाता है। तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, कि वो तो जब से कायनात बनी है वो तो तब से मौजूद है, तब से है अल्लाह की जात। तो अल्लाह सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाले हैं, और उनकी बुजुर्गी ऐसी है कि जो जलाल, जो अजमत और जो बड़ाई जिस दर्जे की अल्लाह को हासिल है, वो किसी को हासिल नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला मजीद हैं। और हम ये लफ्ज उर्दू में भी किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं मेरे वालिद माजिद, ये हम इज्जत के तौर पे कहते हैं, यानी मेरे वालिद बुजुर्गवार। और जद्दे अमजद, ये हमारे पिछले दादा, पिछले आबाओ अजदाद, वो जद से है, कि बुजुर्गी वाले लोग, हमारे जो, हमारी जनरेशन में जो पीछे बुजुर्गी वाले लोग गुजरे हैं, हम उनका हवाला दे रहे होते। तो ये मजद, मजीद लफ्ज भी बड़ा खूबसूरत है अल्लाह की शान के मुताबिक, कि वो बहुत बुजुर्गी वाला है। अब इस बात को जरा महसूस करें, यहाँ है इन्नका हमीदुम मजीद। इस लफ्ज को, इस जुमले को हम अपनी जिंदगी पे कैसे अप्लाई करेंगे? अगर कुछ लम्हों को सोचें कि अगर हमें भूख लगी है, हमारे किसी दोस्त को पता चले कि ये एक दो तीन दिन से भूखे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ बहुत अच्छा सा बहुत सारा खाना ले आई, तो हमारे हमारे दिल से उसके लिए कितनी तारीफ निकलेगी कि इसने मेरी भूख का, मेरी प्यास का, मेरी जरूरत का एहसास किया है। तो अल्लाह तो हमारी लिए ऐसी कितनी ही जरूरतें हमारी रोज पूरी करते हैं। ये तो बहुत एक छोटी सी मिसाल मैंने दी है, अल्लाह ताला के लिए तो इससे भी कहीं बेहतरीन मिसालें हैं। तो अब इस चीज को ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नेमत के ऊपर अप्लाई करके देखें, कि अल्लाह वो जात है जिसने हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए, उनको भेजा, उन्होंने हमें इस्लाम की तालीम दी। अगर हमें वो तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटकते रहते। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें इतने प्यारे, ऐसे जबरदस्त और ऐसे बेहतरीन पैगंबर अता किए, जिसने हम तक हर बात पहुंचाई, हर चीज की तालीम दी। हमें ये भी सिखाया कि तुमने खाना कैसे खाना है, हमें ये भी सिखाया कि हमने वॉशरूम कैसे जाना है, हमें ये भी बताया कि हमने किस तरह से पहनना है, ओढ़ना है, कैसे चलना फिरना है। इतनी इतनी बात की भी उस जबरदस्त पैगंबर ने हमारी तरबियत की है। तो ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ हम कहते हैं, "ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और तू खूब काबिल तारीफ है।" तो दुरूद, दुरूद इब्राहिम बहुत खूबसूरत दुआ है। इसमें दिल की अताह गहराइयों से मोहब्बत के साथ हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अपने नेक जज्बात का, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और इसमें हम बड़े दिल से अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार और एहसानमंद होते हैं, जिसने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए। तो ऐ अल्लाह, तू मजीद है, तू जलाल, अजमत, बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है। इसीलिए तो तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे तक भेजा, और सिर्फ तेरी ही वो जात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके एहसानात का बेहतरीन अजर दे सके। और तो कोई उनके एहसानात का बदला नहीं उतार सकता। हम तो नहीं उतार सकते ना, अल्लाह उनको बेहतरीन अजर दे सकते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जरा सोचें। उनको एक उस्ताद बनाकर भेजा गया था, तो मुझे और आपको उनका शागिर्द बनना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। जी मैं तो कैसे होंगे? इस तरह से कि वो अगर नबी पैगंबर बना के भेजे गए थे ना, उस्ताद बनाकर भेजे गए थे, तो क्यामत तक के लिए भेजे गए थे। सिर्फ अपने दौर के लिए नहीं भेजे गए थे, वो हमेशा के लिए, क्यामत तक के लिए पैगंबर बना के, उस्ताद बना के भेजे गए। इसका मतलब है आज जो जो भी उनको फॉलो करेगा, उनकी पैरवी करेगा, वो उनका शागिर्द होगा। ठीक है?
تو ان کا وہ ٹیچر والا جو رول ہے، کردار ہے، وہ ختم نہیں ہوا ان کی وفات کے بعد، وہ اب بھی جاری ہے، کیونکہ ان کا پیغام دنیا میں موجود ہے، ان کو ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ جب تک یہ پیغام موجود رہے گا زمین پہ، جب تک ان کے ماننے والے موجود رہیں گے، وہ اس کو پھیلاتے رہیں گے، وہ سارے ان کے سٹوڈنٹس ہوں گے۔ تو آپ نے دل سے دعا کرنی کہ اللہ میری مدد کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ پھر احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں کہ ان کے بھیجے ہوئے پیغام کو سیکھوں، یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں اور آپ کتنا وقت گزارتے ہیں۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی مصروف ہیں، ابھی زندگی وقت نہیں دے رہی، بعد میں کر لیں گے۔ تو جو وقت ہے اس کی قدر کریں، اور فوراً پلان بنائیں کہ ہم نے روزانہ ایک مخصوص وقت جو ہے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے صرف کرنا ہے۔ کوئی بھی کلاس شروع کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے سیکھنا ہے، لیکن سیکھنا ہے۔ تبلیغ بھی کریں، کوشش کریں ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے سارے لوگوں تک پہنچائیں۔ اتنے خوبصورت پیغمبر کی اتنی خوبصورت باتیں دنیا والوں کا حق ہے کہ ان کو پہنچائی جائیں۔ تو یہ میرے اور آپ پہ فرض ہے، ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اب ذرا دوہرائیں اونچی آواز میں، کیا سیکھا ہے؟ حمید تعریف کے بعد دل مجید بزرگی والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ درود کا اگلا حصہ، اللہم بارک۔ اللہم کا ترجمہ آپ نے سیکھ لیا ہے، اے اللہ بارک۔ پچھلے حصے میں لفظ یہاں پہ آیا تھا سلی، اس کا مطلب ہم نے کیا تھا رحمت بھیج۔ اب ہم کہہ رہے ہیں بارک، بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ عید مبارک کہتے ہیں نا، تو وہ بھی برکت سے ہی ریلیونٹ ہوتا ہے کہ یہ عید والا دن آپ کے لیے برکت والا ہو۔ تو علی محمد، سارے اس کا ترجمہ بتائیں، آپ کو آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم۔ اور آگے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا، وعلی آل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وا اور علا پر آلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ تو اب ہم برکت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ برکت کیا ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے رحمت کا معنی سیکھا تھا۔ رحمت اصل میں ہوتی ہے کہ مسلسل رحمت ہونا، مہربانی ہونا، نام بلند ہونا، درجہ بلند ہونا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں برکت۔ درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی، یعنی اللہم صلی علی محمد، صلات میں برکت شامل ہوتی ہے، یعنی وہ جو رحمت کی دعا ہم کہتے ہیں نا صلی علی، اس میں یہ برکت شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں دوبارہ الگ سے برکت کا لفظ لکھ کے کہا گیا کہ برکت بھی دوبارہ شامل کر۔ صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، یہ اس وجہ سے کہ دعا میں ہم بار بار مختلف الفاظ میں، مختلف جملوں اور عبارتوں کی شکل میں اپنی اس بات کو، اپنے اس تحفے کو پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کریں۔ اور برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ تمہارے مال میں برکت کرے، اللہ تمہارے اہل و عیال میں برکت کرے، تو وہ کیا ہے؟ بڑھنا، زیادہ ہونا، خیر کے ساتھ، اور ہمیشہ اس کا قائم رہنا۔ تو اسی طرح جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود میں برکت کی دعا کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، پہلی بات، یعنی مل جائیں، نعمتیں مل جائیں۔ دوسری بات، جب مل گئی ہیں تو وہ ہمیشہ رہیں بھی ان کے پاس، گم نہ ہو، ختم نہ ہو، کم نہ ہو، ہمیشہ رہیں۔ اور جب یہ کام بھی ہو جائے تو تیسری ایک اور دعا کہ اس میں مسلسل اضافہ اور ترقی بھی ہو، وہ بڑھتی رہے، جو بھی نعمت ہے، جو بھی کرم نوازی ہے، وہ مسلسل بڑھتی بھی رہے۔ تو برکت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن دیکھیں اس کا معنی کتنا گہرا ہے کہ وہ نعمت ملے، ہمیشہ رہے اور بڑھتی رہے۔ تو اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا ہے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی دعائیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا پیغام، ان کے ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے، یعنی ان کی اولاد کو آپ کے طریقے پر چلائے۔
उनके मानने वालों को उनके तरीके पे चलाए, आमीन। अब सारे जरा ऊंची आवाज में इसको भी दोहराएं, क्या लिखा हुआ है सामने। अल्लाह कमा जैसे अल्लाह बारिक पर और अला पर आली पर ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। आप वो माशाल्लाह आज वैसे जोश जज्बे से बैठे हुए और आप सहीन भी हैं सारे, तो जरा जल्दी से कोशिश करें इसका तर्जुमा करने की। कमा का मतलब क्या है, अभी हमने सीखा जैसे। अच्छा, बारकता का मैनी मैं आपको सिखा देती हूँ। इसका मतलब होता है बरकत अता की तूने। अभी पीछे आपने कहा था सल्ली और फिर कहा था सल्लईता, ठीक है। सल्लईता का मैंने आपने किया था तूने रहमत भेजी, और अब आप कह रहे हैं बारिक, और बारिक के बाद बारकता। इसका मतलब होता है तूने बरकत अता की। बारक बरकत अता की, ता तूने बरकत अता की तूने। तो ये देखें, सल्ली और सल्लईता, बारिक और बारकता। सल्ली रहमत भेज, बारिक बरकत भेज, सल्लईता तूने रहमत भेजी, बारकता तूने बरकत भेजी। और रहमत क्या है, रहमतों की बारिश, मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। बरकत क्या है, खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना। ये शायद वर्कबुक में आपसे इस तरह का कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उस वक्त इस स्लाइड से आपको हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह। आगे इसका तर्जुमा आपको आता है माशाल्लाह, चले बोले बताएं सारे। अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अला पर इब्राहिम, इब्राहिम, ठीक है। और आगे ये भी आपको आता है, वाला आली इब्राहिम, क्या तर्जुमा होगा। और आल पर हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वही वाली बात है कि जैसी इमामत उनको मिली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो इमामत मिले। और जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा गया उस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नवाजा जाए। अब सारे जरा दोहराएं ये वाला जुमला भी, क्या सीखा। कमा जैसे बारकता तूने बरकत अता की अला अला इब्राहिम आल इब्राहिम ये भी पढ़े। इन्नका बेशक तूने हमीदुन तारीफ के के काबिल काबिल मजीद मजीद बुजुर्गी बुजुर्गी वाला वाला। है। चले जी, आज का सबक मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला हमारा सेगमेंट पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ और बड़े खुलूस के साथ दुरूद सीखा है। अल्लाह ताला हमारे इस सीखे हुए को कबूल करे, जो सिखाया है उसे कबूल करे, और हमें तौफीक दे कि हमें इसे, हम खुद भी इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें असल रूह के साथ, और इसे आगे भी ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और ये सारा अजर हमें भी मिले इंशाल्लाह। सबक नंबर 9, आइए कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। आज हमने ग्रामर का सबक सीखना है 9B में। कौन सा, फेले माजी, ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, ठीक है। आप इससे पहले इसम सीख रहे थे, हर्फ सीख रहे थे, आज आपने फेल सीखना है, ठीक है। इसमें ये सबसे दिलचस्प होती है ग्रामर में ये वाली चीज। आप पूरा पूरा टेबल बोलेंगे, फाला, फतहा, जाला के जैसे। लेकिन हम कर तो रहे हैं ग्रामर, और ये हम कैसे करते हैं, किस जरिए से, किसके साथ, टीपीआई के साथ। टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या होती है, टोटल, सुनिए, टोटल। देखिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। अच्छा देखें, जब मैं पूछा करूं ना टीपीआई क्या होती है, तो आपने कहना है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। और जब मैं ये सवाल करूंगी कि टीपीआई कैसे करते हैं, फिर आपने कहना है, अब सारे मेरे साथ मिलकर करें, सुनिए, देखिए, सुनिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के मिलकर कीजिए। जैसे आज आपने दुरूद सीखा है ना, तो आपने सुना, आपने, आप उसको देख भी रहे थे मुझे, आपने अब इसको सोचना भी है कि हम कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के एहसानात मानते हैं और दुआ करते हैं। फिर उसको दुरूद को बार बार पढ़ें, ये बोलिए होगा, बताइए, दूसरों को भी बताइए कि दुरूद का ये मैनी होता है, दुरूद की ये फजीलत होती है, उसका ये अजर मिलता है। फिर जब आप बता दें तो फिर दिल से करें उस काम को,
اکثر درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دل سے پڑھیں، خلوص کے ساتھ پڑھیں، اور پھر مل کر بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ الفاظ. الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام ہوتا ہے، حرف جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. جیسے میں نے کلاس پڑھائی، آپ نے کلاس پڑھی، آپ نے ورک بک کا کام لکھا، آپ نے کتاب پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام ہے، پڑھنا، لکھنا، کھانا، سوچنا، بولنا، بتانا، یہ سب کام ہے. یہ پچھلے آپ کے اسباق کی ایک ریویژن ہے. ذرا جلدی سے ہم کوئکلی سارے مل کے کریں گے والے ٹیبل. پہلے لہو والا ٹیبل کرتے ہیں سب، ٹھیک ہے؟ چلے کریں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، یہ لاکھوں بھی میرے لیے، آپ کے لکم آپ سب کے لیے، لاکھوں آپ لا ہم سب کے لیے، ہم سب ٹھیک ہے؟ اب ہم منہو والا کرتے ہیں. منہو اس سے، منہو ان سب سے، من کا آپ سے، منی سے، مجھ سے منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے. چلے اب انہو والا ٹیبل کر لے. انہو اس سے یا اس کے بارے میں، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انتم آپ سب سے، انا ہم سب سے. ٹھیک ہے؟ یہ ٹیبل آپ نے کیا تھا. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کیا تھا بھی، یعنی حرف کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ٹیبل بن جاتا ہے پورا، جیسے بھی اس سے یا اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ. آواز نہیں آ رہی اب آپ کی، حالانکہ یہ آپ نے کیا ہوا ہے پہلے. میرے ساتھ مل کر کریں. بھی اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بکا آپ کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بکم آپ سب کے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیشا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. آپ میں اچھا، آگے جو علیہ والا ہے نا، یہ بھی سارے مل کر کریں گے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، ان سب علیکا کا مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. ہم سب یہ دوسرا سیٹ ہو گیا. اور تیسرے سیٹ میں ہم نے یہ 3 سیکھے تھے. الا کو جوڑنا ہی ہم کا ہی نا کے ساتھ، ما کو جوڑنا ہم کا ہی کم ما کے ساتھ، نا کے ساتھ، اور اندا کو جوڑنا ہے ہم کا ہی کم اور نا کے ساتھ. تو یہ ٹیبل کیا بنیں گے؟ الیہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف. کریں نا سب؟ مجھے آواز صرف ایک ہی سینٹر سے آ رہی ہے. الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف. ماہو اس کے ساتھ، یہی ترجمہ ہوتا ہے نا، ماہو اس کے ساتھ. آگے جو ہے ماہم، اس کا کیا معنی ہوگا؟ ان سب ان سب کے ساتھ. ویری گڈ. ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ. آگے ہے عندہو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عندہو آواز نہیں آ رہی کہیں سے بھی. ہاں، اس کے پاس. ویری گڈ. عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہم سب کے پاس. آواز ویسے بہت کم آئی ہے آپ لوگوں کی. اچھا جی، نیا سبق سیکھیں. میرے پاس صرف 7 منٹ ہیں. فعل، ورب. فعل کام انگلش میں ورب کہا جاتا ہے. عربی میں اکثر فعل جو ہوتے ہیں نا 3 حروف سے بنتے ہیں. اکثر یعنی زیادہ تر، سارے نہیں. کچھ 4 سے بھی بنتے ہیں، کچھ 5 سے بھی بنتے ہیں، لیکن آپ نے زیادہ تر کون سے سیکھنے ہیں؟ 3 حروف والے. مثلا وہ 3 حروف والے کیسے فعل ہوتے ہیں؟ ایسے:
یہ دیکھیں فا اور عین اور لام کو جوڑ کے لکھ دینا فعلا بن جاتا ہے. فا اور تا اور ہا کو جوڑ کے لکھیں تو فتح. نون سواد اور را مل کر ایک فعل بنا لیتے ہیں نصارا. سواد را اور با مل کر ایک فعل بنا لیتے ہیں زوربا. آپ نے مشہور یہ 4 سٹائل کے افعال سیکھنے ہیں، فعلا، فتح، نصر، ضربا. یہ دیکھیں ویسے فعل جو ہوتا ہے نا وہ بھی جس طرح ہم نے سیکھا نا، لفظ 3 اقسام کے ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف. تو اب اس میں یہ جو درمیان میں فعل آیا تھا نا، اس فعل کی بھی آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. ماضی جو ہو گیا، مضارع جو ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، جیسے ہماری کلاس ابھی ہو رہی ہے، یہ مضارع ہے. اور اگلی کلاس جو ہم نے پڑھنی ہے اگلے جمعے کو، وہ مستقبل ہے نا، تو وہ بھی مضارع میں شامل ہے. یعنی حال، اردو والا حال اور مستقبل دونوں عربی کے مضارع میں ہوتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ فعل امر. امر کیا ہے؟ کسی بات کا حکم دینا یا گزارش کرنا. پریشان نہیں ہونا کہ آج کچھ زیادہ بتایا جا رہا ہے. یہ وہ سلائیڈز ہیں جو آپ کو اب ہر کلاس میں ہم دکھائیں گے، ہر کلاس میں آپ نے یہ دہرانی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے صرف فعل ماضی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آج آپ فعل ماضی سیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو پہلے کبھی ہو چکا ہو. پہلے ہم کہتے تھے کہ کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نا ہم سب کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ کچھ الفاظ جوڑ دیتے تھے، جیسے لا کو جوڑ دیا، لہو، لہم بن گیا. فعل ماضی میں آپ یہ نہیں کہتے میرا، میری، میرے، آپ کہتے ہیں آپ نے کیا، میں نے کیا، ان سب نے کیا، آپ سب نے کیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو وہ جب اس طرح کا فرق آتا ہے نا، تو یہ کا، جی، ہم، نا کی بجائے اس طرح کے لفظ جڑ جاتے ہیں، ایسے لفظ نئے آ جاتے ہیں، تا، تو، تم، نا. کیسے؟ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ چیز لکھی ہوئی دکھاتی ہوں. لیکن وہ چیز دیکھنے سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ عربی میں بھی فرق ہوتا ہے. اس مرد نے کیا، اس عورت نے کیا، یہ فرق ہوتا ہے مذکر مؤنث کا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہوا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہوا، اس نے، فعلا کیا، اس مرد نے کیا، ٹھیک ہے؟ اگر ہوا فعلا لکھا ہو نا، تو ترجمے کے بغیر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی مرد کی بات ہے، مذکر کی بات ہے، ہوا فعلا، کیونکہ اس کے ساتھ ہوا لکھا ہوا ہے، ہوا فعلا، اس مرد نے کیا. لیکن اگر یہ بات آپ نے کسی مؤنث کے لیے کہنی ہے نا، اس عورت نے کیا، تو وہ آئے گا ہیا، ہوا کی بجائے ہیا آ جائے گا، اور فعلا کی بجائے فعلت آ جائے گا. یعنی یہ جو تا ہے نا، تا ساکن، تا ساکن، تا ساکن، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت بڑی پہچان ہے. تا کے اوپر جزم، سکون، ٹھیک ہے؟ فعالت. اور یہ بات یاد رکھنی مشکل نہیں ہے، آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اس طرح کے نام عورتوں کے لیے ہی بولتے ہیں، اس طرح کے لفظ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عورت. اب عورت کا لفظ کسی مرد کے لیے تو نہیں نا بولا جاتا. اچھا، لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے نگہت، نزہت، فرحت، مدحت. یہ سارے کن کے نام ہیں؟ فیمیلز کے نام ہے نا، مؤنث کے نام ہے، لڑکیوں کے. تو بس جب آپ کو اس طرح کا لفظ محسوس ہونا، فعالت، جعلت، ضربت، نصرت، سامعت، تو آپ نے سمجھ جانا یہ مؤنث کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب پہلا سبق ہے ہمارا فعلا. اس کا مطلب اب میں یہ والا ٹیبل جب بولوں گی نا، تو ہاتھ بھی دایاں استعمال کروں گی، کیونکہ ابھی مذکر کی بات ہو رہی ہے. غور کرنا ہے آپ نے کہ میرا ہاتھ کیسے موو کرتا ہے اور میں بولتی کیا ہوں. فا عین لام کو جوڑا تو یہ بن گیا فعلا، اس نے کیا. فعلو، دیکھیں ایک سے زیادہ ہو گئی نا انگلیاں، کیونکہ یہاں بھی تو دیکھیں فعلا کے بعد واو اور الف آ گیا، زیادہ ہو گیا نا. تو یہ واحد کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے، لیکن ماضی کے لیے فعلا، اس نے کیا، یعنی اس مرد نے کیا، اس مذکر نے کیا. فعلو، ان سب مردوں نے، ان سب مذکر نے کیا. فعلتا، تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر جزم نہیں ہے. اچھا، فعلتا یہ والا ہوتا ہے، آپ نے کیا. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، سلیتا، بارکتا،
उसका मतलब था तूने रहमत भेजी, तूने बरकत अता की। तो ये फ़अलता तूने किया, आपने किया। फ़अलतू ता के ऊपर पेश आ जाएगी, तो ये इशारा यहां से यहां आ जाएगा, आपकी बजाय मैं हो जाएगा। फ़अलतू मैंने किया, फ़अल तुम, ठीक है। ये ज्यादा उंगलियां आप सब की तरफ, तुम सब इनकी तरफ इशारा है, तुम। फ़अल तुम आप सब ने किया। फ़अल ना, नून ज़बर अलिफ ना, हमने। फ़अल किया ना, हमने, हम सब ने किया। अब देखिए, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अच्छा, एक और मजे की बात है, ये जो माजी के इशारे हैं ना, ये हम ऊंचे हाथ से नहीं करते, ये हम जरा नीचे हाथ से करते हैं, क्योंकि माजी की बात है, यानी ये मेरे कंधे के बराबर ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे होता है। मैं ज्यादा नीचे नहीं कर सकती कि आपको नजर नहीं आएगा मेरा हाथ। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। फिर गौर से देखिए, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जरा सारे मेरे साथ मिलकर करें ये टेबल। फ़अला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, तुम आपने फालता हम सब ने किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। मैम आज आना मुझे तो मजा हम आ रहा है सब ने आपकी किया। क्लास पढ़ाने में, क्योंकि आप बड़े जज्बे शौक से बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर सवाल करना हो ये जो आपने सीखा है, उसने किया, उन सबने किया, आपने किया, मैंने किया, इसके बारे में कोई सवाल, आप समझे, आप अरबी बोल रहे हैं, कोई अरबी आपके आपसे आके पूछे हल फाला क्या उसने किया था, यानी वो काम किया था, हल फाला, आप कहेंगे नाम फाला, जी हाँ उसने किया। वो पूछे हल फालू, तो क्या फिर उन सब ने काम किया था, आप कहेंगे नाम फालू, जी हाँ उन सब ने काम किया था। हल फालता क्या आपने किया, आप कहेंगे नाम फालतू, जी हाँ मैंने किया। हल फालतुम क्या आप सब ने किया, नाम फालना, जी हाँ हम सब ने किया। तो इसकी प्रैक्टिस तो आप खुद कर सकते हैं। अब इसको अभी आपने फिर दोहराना है सबने, लेकिन एक दफा फिर पहचान देखें। देखिए, असल हरूफ क्या है, फा आइन लाम, इन्हीं को जोड़ के हमने ये फेल बनाया है ना। तो ये फा आइन लाम असल हरूफ जो है ना, शुरू में आ रहे हैं। यहाँ नीचे भी देखें, फा आइन लाम शुरू में आ गया, और जो तब्दीली आई है वाओ अलिफ, ये बाद में आई है। फिर फा आइन लाम शुरू में आ गया, और तब्दीली ता ज़बर ता की बाद में आई है। फा आइन लाम शुरू में आ गया, और ये ता पेश तू की तब्दीली बाद में आ गई। नीचे वाले को देखें, फा आइन लाम शुरू में आ गया, और उसके साथ इजाफा तब्दीली किसकी हो गई, तुम की। यहाँ भी फा आइन लाम शुरू में आ गया, और नून ज़बर अलिफ ना बाद में, यानी ये तब्दीली है। तो ये वाओ अलिफ ता तू तुम ना बाद में आ रहे हैं, ये पता है किस बात की निशानी होती है? अगर असल हरूफ पहले और तब्दीली वाले अल्फाज बाद में आए, तब्दीली वाले हरूफ बाद में आए, तो इसका मतलब होता है कि माजी है। माजी की निशानी है। ये जहाज क्यों बनाया हुआ है, ये पता है, इसीलिए बताया बनाया हुआ है। जब जहाज उड़कर चला जाता है, बस स्टॉप से चली जाती है, तो आपको क्या नजर आता है, उसकी टेल नजर आती है ना, दुम नजर आती है, बस का पिछला हिस्सा नजर आता है, यानी बस चली गई, जहाज चला गया, माजी की बात हो गई, पुरानी बात। तो ये पहचान है, जो पीछे तब्दीली आए बाद में आपको नजर आए, वो माजी है। तो ये फाला फालू बाद में वाओ, तो ये माजी की निशानी है। बाद में ता, तो ये माजी की निशानी है। बाद में तू, तो ये माजी की निशानी है। असल जहाज ये है, ये उसकी टेल है। असल बस जो है ना, ये फाल है, तुम जो है उसकी टेल है। तो ये तब्दीली बाद में आने वाले लफ्ज पे को शो करती है कि ये माजी है। अब सारे फिर जरा जोश जज्बे से मिल के, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग सेंटर्स के को कहूं कि आप करें, सारे मिलकर करें इस टेबल को जरा। फाला उसने किया, फाल हम सब ने किया, फालता आपने किया, हम सब ने किया, फालना हम सब ने किया। इसी तरह ये पहला सेट है, आपने फाला का मुकम्मल टेबल कर लिया है। आगे आपने फतहा का टेबल भी करना है, जाला का भी टेबल करना है। फतहा का मतलब है उसने खोला,
اور جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا. لیکن مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جس طرح آپ نے فعلا کا ٹیبل بنایا ہے نا، بالکل ویسے ہی فتح کا ٹیبل بنا لیں، بالکل ویسے ہی جعلا کا ٹیبل بنا لیں. دیکھیں ذرا ایک کوشش کر کے دیکھیں. یہ ابھی آپ کے سامنے فعلا کا ٹیبل ہے. اگر میں کہوں یہ فا نہیں لکھا ہوا، یہ جیم لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ذرا بولیں سارے مل کر. یہ بنے گا جعلا، اس نے بنایا. آگے بولیں جعلو. شاباش شاباش، آگے کریں. یہ کیا لفظ ہوگا؟ جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، ہے نا؟ ایسے بنے گا. اب دیکھیے گا، آپ کو پتا چلے گا آپ نے واقعی بالکل ٹھیک کیا ہے. فعلا، فعلا کی بجائے فافا کی جگہ ہم نے جیم لکھ دیا. یہ دیکھیں جیم. تو یہ ٹیبل کیا بنا؟ اب سارے مل کر کریں. جعلا بنایا، جعلو ہم سب نے بنایا، جعلتا جعلتم جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. ایسے پریکٹس کرنی ہے آپ نے. آپ اتنی سپیڈ سے بولیں گے انشاءاللہ. تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہمیں کہاں گرامر کے چکر میں ڈال دیے. یہ قرآن کے لفظ ہیں. آپ قرآن کے لفظ گرامر میں سیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سے سوال کیا جائے، سارے مجھے سامنے سے دیکھ کے جواب بتائیں. حل جعلا، حل جعلتو، حل جعلتا، نعم جعلتم، حل جعلتم، نعم جعلنا. اب یہاں بھی آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے. یہ آپ کو ہر کلاس میں بتاؤں گی، ضروری نہیں صرف آج بتا رہی. ماضی میں جب بھی یہ جعلتا، تا کا جواب ہمیشہ تو سے آیا کرتا ہے. یعنی آپ نے بنایا، آپ کہیں گے ہاں میں نے بنایا، یا جی نہیں میں نے نہیں بنایا. کسی بھی طرح سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن تا کا جواب تو سے آئے گا. اور جہاں یہ سوال میں تم لکھا ہوگا، اس کا جواب نا سے آئے گا. ٹھیک ہے، نا سے آئے گا. آپ سب نے بنایا، ہم سب نے بنایا، ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخری ٹیبل کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے آپ نے فعلا کا ٹیبل بنایا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے جعلا اور فتح کا بنانا ہے. تو آپ فا عین لام کو ہٹا کے اگر اس جگہ پہ فاتحہ لکھ دیں تو ٹیبل اس طرح سے بنتا ہے. اور فتح کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا. ٹھیک ہے. دیکھیں، فعلا کا مطلب اس نے کیا، جعلا کا مطلب اس نے بنایا، فتح کا مطلب اس نے کھولا. اب میں آپ کو ٹیبل کر کے دکھاؤں گی. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتح فتحو، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا، فتح فتحو، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا، فتح فتحو، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا. ایسے بننا. ٹھیک ہے. اب آپ سارے مل کر کریں، میں نہیں بولوں گی، اب آپ کریں. سب نے کھولا، ہم سب نے کھولا. شاباش، ماشاء اللہ، اچھا کیا آپ نے. آخری چیز نقطۂ تعلیم، اور وہ ہے دوسرا ہوم ورک. پچھلی دفعہ ہم نے ہوم ورک سیکھا تھا قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، کہ روز صرف 5 منٹ کریں، لیکن روز کریں. قرآن کھول کر قرآن کو دیکھ کر تلاوت کریں. آج ہم جو ہوم ورک سیکھ رہے ہیں وہ ہے اپنے حافظے سے تلاوت کرنے کا. روزانہ تلاوت کرنی ہے. جو آپ کو زبانی یاد ہے وہ ذرا تلاوت کے انداز میں پڑھ لیں. آیت الکرسی یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، چھوٹی صورتیں آخری والی یاد ہیں، جو بھی یاد ہے اس کی تلاوت کریں روزانہ. کوئی ایک 5 منٹ صرف کر لیں. اس ضمن میں یہ دیکھیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت سے ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتائیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ اسے کیا کہا؟ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی یہ کام تم ضرور کرنا کہ ہمیشہ اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہو. تو تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اگر آپ قرآن مجید با آواز بلند پڑھیں گے، ذرا اونچی آواز سے پڑھیں گے، کم از کم
دھیمی آواز میں پڑھیں گے تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے. ظاہر ہے جب ہم ذرا تھوڑی سی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا. لیکن جب ہم دل میں پڑھتے ہیں خاموشی سے زبان سے تو پھر ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو وسوسے آتے ہیں ہمیں ذکر سے دور کر دیتے ہیں اور ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کہیں کسی سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کوئی تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن دل میں پڑھ رہے ہیں نا، بازو سے آپ کے کوئی نئی کار گزرے گی تو آپ کا دھیان اس گاڑی کی طرف چلا جائے گا کہ نئی گاڑی ہے، خوبصورت ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. آپ ایسا کچھ سوچنا شروع ہو جائیں گے، ذہن بھٹک جاتا ہے. شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ذکر سے دور کرے. تو آپ ذرا تلاوت والی آواز کیا کریں، آواز والی تلاوت کیا کریں، آواز والا ذکر کیا کریں. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دماغ ادھر ادھر ہو بھی جائے گا نا تو پھر بھی آپ کو جلدی یاد آ جائے گا کہ او نہیں میں تو تلاوت کر رہا تھا، میں تو ذکر کر رہا تھا. تو آپ فوراً پھر واپس اپنے ذکر اور تلاوت کی طرف آ جائیں گے. تو کچھ آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کی عادت خود کو ڈالیں. کچھ آواز کے ساتھ ذکر کرنے کی عادت خود کو ڈالیں. ہمارا دماغ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ کبھی رکتا نہیں ہے. ہم جیسے سو جاتے ہیں نا، بریک چاہیے ہوتی ہے، لیکن دماغ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. خواب آپ اسی لیے تو دیکھتے ہیں. اور زبان بھی ہماری کبھی نہیں تھکتی. آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں تو میری زبان تھک گئی ہے، میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ ہاں، جبڑے تھک جاتے ہیں، منہ تھک جاتا ہے، زبان میں کبھی نہیں درد ہوتا بولنے سے، ہے نا. تو یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری زبان میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ہماری زبان کو درد نہیں ہوتا، بہت زیادہ بولنے سے بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت اور ذکر کریں. میموری یعنی حافظے سے کم از کم آنٹی جی تلاوت کریں، چلتے پھرتے کریں، گھر کے کاموں کے دوران تلاوت کریں. ارشرا تو آپ کو انشاءاللہ فون ہونے سر نہیں تھا. تلاوت کی عادت رہے گی. سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا الحمدللہ. ہم نے 9ویں سبق کے اختتام پہ 102 الفاظ سیکھ لیے ہیں. آواز نہیں آ رہی اس قرآن میں 27 اللہ کی بندیوں میں چاہیے آئیں گے اور یہ آپ کے ریمائنڈرز ہیں. جو آپ نے سیکھا ہے وہ اسے دوسروں کو بھی سکھائیں اور خود ٹیچر بنیں تاکہ آپ کو ٹیچر بننے کا فائدہ ہو. جو آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائیں. یہ سکھانا آسان ہے، بالخصوص آج دیکھیں درود سیکھا ہے آپ نے، اس کا ترجمہ دوسروں کو سکھائیں گے، یہ بہت آسان ہے لیکن اس کا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. کیا کہ آپ خود اچھا سیکھیں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو عمل کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی. اور اگر آپ کو ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن الفلاح منزل ٹرسٹ لاہور آپ کو وہ ٹریننگ بھی دے گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.